अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल कुछ बात हो रही है सियासी मामलात के ऊपर और अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में बात हुई कुछ हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से, और ये जो कुछ अभी होता रहा है गुज़िश्ता दिनों में, इसके हवाले से हमने प्रोग्राम में बात की। अवामी मसाइल अपनी जगह है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवामी मसाइल यानी कि महंगाई जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बन चुका है, इसको हल करने के लिए हुकूमत के पास क्या कोई पॉलिसी है, कोशिशें हो रही हैं? बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। और एक बात जो बार बार अपने प्रोग्राम में करते हैं वो ये कि इस वक्त कोई संजीदगी का मुज़ाहरा भी करने के लिए तैयार नहीं है। और वो क्यों, ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है तकरीरें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। बड़ी हैरानकुन बात है कि बार बार ये बात दोहराई जा रही है। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए हम तो कम बेश रोज़ाना इस बात के ऊपर ज़ोर देते हैं कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें की जाएँ और उनको समझा जाए इस वक्त जो वक्त की अहम ज़रूरत है। ये सियासी मामलात, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी, इल्ज़ामात, गिरफ़्तारियाँ, ये सारे मामलात चलते रहेंगे। सियासत का एक हिस्सा बन चुके हैं, एक ये तर्ज़ सियासत पाकिस्तान में बन चुका है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ, उनको गिरफ़्तार किया जाए, प्रेशर में रखा जाए, वो तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल जी, लेकिन अब मसला अपनी जगह मौजूद है कि अवामी मसाइल को कैसे हल किया जाए। हुकूमत की तरजीहात में चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती, और जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, कल भी इसके बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए टाइगर फोर्स काम करेगी। कैसे काम करेगी, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या इख्तियारात होंगे, ये बड़ा मुश्किल समझना है। और फिर ये है कहाँ, फ़ोर्स कहीं एग्जिस्ट करती भी है तो कहाँ नज़र आ रही है, इस्लामाबाद के अलावा कहीं और ये नज़र आई है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, देखना ये है कि ये क्या जो मामलात हैं, जो बड़े संजीदा मामलात हैं, एक अवामी मसाइल हैं, आवाम का सबसे बड़ा देरीना मसला है महंगाई, इसको हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, क्या ये काफ़ी होंगी, और क्यों अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि आवाम के लिए जो महंगाई है वो एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए बन चुकी है, जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। साथ ही जो दीगर सियासी मामलात हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। क्या हो रहा है, सूबाई हुकूमतें क्या सोच रही हैं, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है। सियासी गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है और अपोजिशन इस वक्त पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है, और क्या वाक़तन अब हुकूमत के घर जाने का वक्त आ चुका है, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर आजकल प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है। तो कोशिश करेंगे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, उनसे आज हम बात करेंगे। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे मेहमान जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पहले हमारे मेहमान हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नईम अवान प्रोग्राम में वक्त हमें देने के लिए। नईम अवान साहब, ये बताइए कि अब आवाम का जो मसला है वो अपनी जगह मौजूद है, और हम शुरू दिन से यही बात दोहरा रहे हैं कि महंगाई को कम करने के लिए जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, चाहे वफाकी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो। लगता ये है कि बज़ाहिर किसी को अवामी मसले से कोई दिलचस्पी नहीं है। यकीनन अब क्योंकि जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ रही हैं उसके ऊपर अपोजिशन का एहतजाज करना बनता भी था, लोगों का मुतालबा भी था कि अब आवाम के हकूक़ के लिए कोई आवाज़ उठाए। तो अपोजिशन बज़ाहिर अब एक पेज पर नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद एजेंडा वो नज़र नहीं आता जिसके बारे में कहा जाता है कि जो महंगाई को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाले या और दीगर अवामी मसाइल हैं। ऐसा तासुर क्यों मिलता है, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि अगर आपकी डायरेक्शन लाहौर की और आप निकल जाएं पेशावर की तरफ तो फिर आप पहुंचने में आपको बड़ी टाइम लग जाता है, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो आपको पता है कि काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। हुकूमत में जब हुकूमत बनती है और हुकूमत में जब वज़ीर आज़म जब आते हैं जब वो अपने इख्तियारात से हट जाते हैं या अपनी डायरेक्शन से हट जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से हट जाते हैं, तो उसका नुकसान फिर जो है वो आवाम को उठाना पड़ता है। वज़ीर आज़म साहब को काश ये समझ आ जाता कि जब वो उन्होंने हलफ लिया था तो इस मुल्क की पासदारी की बात की थी, उस हलफ के अंदर उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई थी कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ पे और आइन की जो है वो मैं शिक पे हमेशा काम करूँगा, और आवाम को वो हर पैकेज दूंगा, आवाम को वो हर किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट दूंगा, आवाम की हर तरीके से मैं खिदमत करूँगा जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ आवाम ने मुझे सेलेक्ट किया या इलेक्ट किया। अब सीन सिनेरियो ये है कि जो काम वज़ीर आज़म साहब ने करना था पहले दिन से अब तक, बात ये है कि वो ज़िम्मेदारियों से कायल हैं।
ذمہ داریاں ان کی یہ تھی کہ اس قوم کو بہترین قسم کے منصوبے دیتے، نوکریاں دیتے، وسائل دیتے، گھر دیتے، لوگوں کو ادوات کی قیمتوں کو جو ہے وہ کم کرتے، لوگوں کو ہاؤس ہولڈ جو آئٹم ہوتے ہیں روزمرہ روٹین کی، جو روزمرہ روٹین میں کھانے والے آئٹم ہوتے ہیں، چاہے سبزیاں ہیں، چاہے وہ مٹن ہے یا چکن ہے یا دالیں یا چینی پتی آٹا، یا پھر وہ تاجر جو کاروبار کرتا ہے اس کو جتنے وسائل دے سکتا ہے اس کو وسائل دیتے، کسان کو کسان کے حساب سے اس کو کسان کی جو سہولتیات دے سکتے تھے وہ اس کو دیتے. لیکن پہلے دن سے، پھر میں وہی بات کروں گا، پہلے دن سے ان کی ڈائریکشن ایک ہی ہے کہ وہ بھی چور ہے اور وہ بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے. آج اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت کے اندر آئے تھے تو اس ملک کا کسی بھی ملک کی اگر آپ نے اکنومی چیک کرنی ہو تو اس کا آسان طریقہ ہے گوگل پہ جائیں کہ انسان سرچ نہیں ہوتا، باقی ہر چیز مل جاتی ہے. وہاں جی ٹی پی ریٹ آپ ڈالیں. آپ 2018 سے پہلے جو جی ٹی پی ریٹ جو اپوزیشن ان کو دے کے گئی تھی، جی ٹی پی ریٹ جو تھا 5.8 تھا، اور اب اس وقت صورتحال یہ کہ 2 سال اور 2 مہینے کے اندر آج جی ٹی پی ریٹ -0 پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے ہمیں مہنگائی جو ہے وہ ہمیں ملی اور ہمیں ورثے میں چیزیں ملی، سابقہ حکومتوں نے، اپوزیشن نے جب ان کو ملک دیا تھا تو اس وقت چینی 47 روپے کلو دی تھی، اور اب کیونکہ فرشتے ہیں تو آج 105 روپے بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. سابقہ حکومتوں میں ان کو 42 روپے کلو آٹا دیا تھا. یہ کہتے تھے کہ چوروں کی حکومت ہے اور یہ چور چرابہ کرتے رہے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ملک کا وقت کا ٹائم ضائع کرتے رہے. آج وہ 75 روپے میں مارکیٹ میں بڑی مشکل سے دستیاب ہے. یہ وہاں شور کرتے تھے اور بل جلاتے تھے، کہتے تھے 8 روپے یونٹ بھی بہت زیادہ ہے، یہ قریب عوام یہ کہاں سے بل بھرے گی. اور جو کچھ کیا آپ نے دیکھا کہ ریاست میں ریاست جو ہے وہ بنا ڈالی اور بل کو جلا ڈالا اور کہا کہ 8 روپے یونٹ زیادتی ہے اس ملک کے اندر. آج وہی 8 روپے یونٹ 2 سال پہلے جو 8 روپے کا تھا آج 22 روپے پوائنٹ 2 پیسے پہ لے جا کے انہوں نے ان 2 سالوں میں جو جہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے. ڈالر 116 روپے تھا. یہ چیختے تھے ڈالر جب بڑھتا ہے تو ملک کے جو قرضے ہوتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. آج ڈالر 170 روپے پہ لے جا کے انہوں نے بلند ترین سطح پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. اسی طریقے سے ادوات کی قیمتیں 315% ایک دفعہ بڑھائیں اور ابھی پھر انہوں نے ریویو کیا اور ابھی دوبارہ انہوں نے 2-3 دن پہلے دوبارہ انہوں نے اس کو اور مزید بڑھا دیا. پھر اگر میں بات کروں اسی طریقے سے سونا، جو بچیاں شادیاں کرتی ہیں، گھریلو پریشانی ہوتی ہے، تو سونا جو تھا اس وقت 57,000 پر تولہ مل جاتا تھا کیونکہ وہ چوروں کی حکومت تھی. اب فرشتے اس ملک پہ نازل ہیں اور فرشتے آج لے جا کے سونا 1,30,000 روپے لے جا کھڑا کر دیا ہے. اب گھر کے اندر شادیاں ہونا بھی اس وقت بات یہ ہے کہ مشکل ترین جو ہے وہ مرحلے سے جو ہے وہ اپنے والدین کو گزرنا پڑ رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو بچوں کی روزمرہ روٹین کی جو آئٹمز ہوتے ہیں، وہ جو ہاؤس ہولڈ کے جو آئٹم ہیں، تاجر جو اس وقت جو جس کشمکش کے اندر مطلع ہوا ہے، صرف وجہ کیا ہے؟ بات یہ کہ اللہ ایک نظام چلاتا ہے. 2 ہوتے کبھی نظام نہیں چل سکتے. باپ گھر میں ایک ہوتا ہے، گھر چلتا ہے. جب باپ بھی باپ بن جائے، اولاد بھی باپ بن جائے، گھر تباہ ہو جاتا ہے. آج اس پورے گھر کو جو تباہ کرنے میں جس کا ہاتھ ہے وہ ان میں سب لیڈر ہیں. یہ گھر کے اندر جو ہے وہ سب باپ بنے ہوئے. بات یہ کرنا کوئی بھی نہیں ہے. اتنے اسپوک پرسن، اتنے ترجمان دیہڑیوں پہ، ویلیج اپنا جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے کے اوپر اور اسی طریقے سے انہوں مراد کے اوپر رکھا ہوا جو رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کا کام یہی ہے کہ سابقہ حکومتوں نے یہ کر دیا، سابقہ حکومتوں نے یہ کر دیا. اپنا کوئی پلان بتا دیں. جن منصوبوں پہ یاسر بھائی یہ کہتے رہے کہ اس پہ کرپشن ہوئی ہے. ابھی زندہ مثال آپ کو دوں، آج سے کچھ دن پہلے ہزارہ موٹر وے کے اوپر خود عمران خان نے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور عوام کو بتایا تھا کہ ہزارہ موٹر وے کے اوپر اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے یہ خود اس کا افتتاح کر رہے تھے کھڑے ہو کے. جب کرپشن بھی ہوئی اور افتتاح بھی کر رہے اور خود کہتے تھے کہ روڈ بن جائیں، روڈوں سے ملک ترقی نہیں کرتے، اسپتال بن جائیں تو یہ ترقی ملک نہیں کرتے، تعلیم کے اوپر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بڑھ گئے ہیں یہ ملک ترقی نہیں کرتے. تو بات یہ کہ ترقی پھر کیسے ملک کرتے ہیں؟ آج ترقی کی کیا سطح ہے؟ آج ملک کے اندر پچھلے 2 سال 2 مہینے کے اندر ان کے جو منصوبے جو عوام کو انہوں نے تحفے دیے، جو ان کے پاس 200 ماری معاشیات تھے، جو ان کو بتاتے رہے کہ کٹے رکھیں، انڈے رکھیں، مرغیاں رکھیں. پھر اسی طریقے سے لنگر خانوں کا افتتاح کیا. لنگر خانوں کا افتتاح بھی میں آپ کو بتاؤں، لاک ڈاؤن سے پہلے انہوں نے لنگر خانوں کا افتتاح کیا. حالانکہ لاک ڈاؤن میں لنگر خانوں کی ضرورت تھی. اس وقت انہوں نے لنگر خانے بند کی اور کہا کہ بات یہ کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمیں جو ہے وہ صنعت کھولنی چاہیے، آپ کی جو ہے وہ صنعت امیاں کھولنا چاہیے. جب لنگر خانے کھولنے کا ٹائم تھا تو اس وقت انہوں نے بند کرنا شروع کیے، اور جب کاروبار کھولنے کا ٹائم تھا کاروبار بند کر رہے تھے.
آج صورتحال یہ ہے کہ ملک کی جس طریقے سے انہوں نے لا کے جہاں ملک کھڑا کر دیا ہے، آنے والے میں آپ کو دعوے سے بتا دوں کہ جو بھی آئے، مطلب جو آئے گا بھی، اللہ کرے جو بھی آئے، میں بتاؤں آپ کو کہ وہ اگلے 15-20 سال تک بھی اس ملک کو اپنی جگہ پہ نہیں لا سکتا، جہاں لے جا کے انہوں نے ملک کو، جہاں انہوں نے بڑا غرق کر دیا، ملک کی اکنومی جو ہے برباد کر دی ہے، آج ملک کی سلامتی خطرے میں کھڑی کر دی ہے۔ کشمیر کا اتنا سینسٹیو ایشو تھا، 73 سال کے اندر اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ول نہیں تھی ان کے اندر کہ کشمیر کو بیلی نظر سے بھی دیکھتا۔ ٹھیک ہے وہاں ڈسپیوٹ تھا، اور بہرحال یہ ہے کہ ان کی رٹ ہماری رٹ تھی۔ آج صورتحال کیا ہے آپ کے، اب یہ دیکھ لیں کہ کشمیر بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ایف اے ٹی ایف کی بات کریں ان کی، اگر میں فارن پالیسی کی بات کروں، آپ دیکھ لیں سعودی عرب نے کل ووٹ جو ہے ان کے خلاف ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں، اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں صوبائی حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ کس حد تک پوری کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس وقت جو اتحاد ایک نیا بنا ہے پی ڈی ایم کی شکل میں، وہ کیا رنگ لے کر آئے گا، اور اگر واقعتاً ایسا ہے جیسے ابھی منظر کشی کی گئی ہے کہ حالات بہت زیادہ مشکل ہیں، بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور حکومت جو ہے وہ 15 یا 20 سال ملک کو پیچھے لے کے چلی گئی ہے، تو کیا یہ وقت آ چکا ہے کہ اس حکومت کو ہٹا کر کوئی نئی حکومت فارم کی جائے؟ کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں؟ اس معاملے پر ابھی گفتگو کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رہے گی، اور سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور مہمان بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بات ہو رہی تھی ہماری کچھ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور مجھے معاشی صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ بہرحال جی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرے گی، یہ سچویشن کیسے ہینڈل کریں گے، یہ جو اس وقت حکومت کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کریں گے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے سمجھنا۔ بہرحال ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی، اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک جو کچھ ہوتا آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ جو معاشی صورتحال ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ خراب رہی ہے، تو یہ جو چیلنجز ہیں اس کو ایک دفعہ پھر ابھی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے جو کیسز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور گاڈ فاربڈ اگر اس میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو آگے آنے والے وقت میں پھر مزید پابندیاں جو وہ لگ سکتی ہیں۔ بہرحال ان تمام معاملات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک اور بڑے خاص مہمان اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں میں پروگرام میں اپنے خوش آمدید کہوں گا، اور ان سے ہماری آج گفتگو رہے گی ان تمام معاملات پر۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل افیئرز ایٹ امریکن پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے، اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور کام کر رہے ہیں ڈسیبل پرسنس کے لیے، اور جو ان کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے۔ امان پیر ہمارے گیسٹ ہیں، ان کو سب سے پہلے میں ویلکم کروں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ امان فار بینگ ود اس آن دا شو۔ امان، ابھی کچھ دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے اگر باہر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ سچویشن کریٹیکل رہی ہے، خاص طور پہ جو اکنامک سچویشن تھی، لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ابھی پوسٹ کووڈ جو ہے بہت سارے چیلنجز ہیں، اس میں ایک یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو آپ کی اکانومی کا ریوائول ہو، اور دوسرا یہ کہ اپرچونیٹیز اب آپ کو کریٹ کرنی پڑیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس فیز سے نکلا جائے، اور ایسی سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ہاں دیکھیں، یہ کافی بہت چیلنجنگ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے پوری دنیا میں یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو اس وائرس کی وجہ سے اتنا ہٹ ہوا ہے، اور اسپیشلی ان کی اکانومی اور آبویسلی جو بزنسز جو افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کہ کیونکہ اب یہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ یہ چیز اتنی جلدی نہیں جانے والی، تو جو کنٹریز کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو الگ ممالک ہیں، اور ان کی جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کو اس حساب سے ہی بنانی پڑیں گی، کیونکہ اب ان کو لانگ ٹرم اس طرح سوچنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے عام آدمی کو تو افیکٹ ہوا ہی ہے، لیکن یہ اپر مڈل کلاس کو بھی یہ چیز ہٹ لگی ہے اس سے، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو اسی وجہ سے گورنمنٹ اس قسم کی اسکیمز نکالنی ہے۔ ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ کہ آپ کو لونز کے حوالے سے، انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے، تاکہ ان کو اپنا وہ دوبارہ وہ ریزیوم کر سکیں، کیونکہ جن کو اتنا اس چیز سے جو ہے نقصان ہوا ہے۔ اور اسپیشلی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز وغیرہ جو ہیں، ان کی آبویسلی انہوں نے زیادہ اس چیز پہ
جیسے فار ایگزامپل کینیڈا میں جو لوگ ہیں ان کو کووڈ لونز وغیرہ دینا شروع کر دیے ہیں، مطلب 0 انٹرسٹ پہ، بلکہ کچھ ایسے بھی گرانٹس ہیں جن کو انہوں نے مطلب واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن وہ واپس آپ کے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اکنامک سچویشن کیسی ہو، کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو زیادہ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. رائٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر تو زیادہ ایمفیسس اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور پلس یہ کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ایک تو بہت زیادہ ہائی ہوگا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کریڈٹ آف ٹیک آپ کی اتنی جو ہے وہ نہیں بڑھ سکے گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج اوور دی ایئرز رہا ہے. ایک گورنمنٹ کی کسی بھی گورنمنٹ کی پالیسیز میں نظر نہیں آتا کہ انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ لوور سائڈ کے اوپر لے کر جائیں تاکہ پھر کنزیومر فائنینسنگ گرو کر سکے، کریڈٹ آف ٹیک بڑھے تاکہ بزنس ایکسپینشن کی طرف جائیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج اوور دی ایئرز رہا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. آپ نے بالکل ٹھیک ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے اوپر ابھی مزید بات کرتے ہیں. نہیں، آپ کی طرف آؤں گا، ذرا یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے بہت زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے. اچھا، یہ کچھ جو پرائسز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو ابھی بات ہو رہی ہے آج کل کے جو ویٹ کرائسز ہے، شوگر کرائسز ہے، اور اس طرح اور بہت سارے کرائسز جو ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد تو بہت زیادہ آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ساری کی ساری ذمہ داری وفاقی حکومت کے اوپر ڈال دینا یہ کس حد تک درست ہوگا، یہ ذرا سمجھا دیجئے. کیونکہ وہاں سے جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ویٹ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ خود ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ ایک اس کا سمجھ لیں کہ کرائسس اس کا بنا رہے ہیں، ایک شارٹیج جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سارا پریشر آ جائے. یہ کس حد تک درست ہے بات؟ لیکن بات یہ ہے کہ بالکل ذمہ داری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اگر میں بات کروں، کیونکہ 18ویں ترمیم صوبہ سندھ میں نہیں ہے، تمام صوبوں کے اندر ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ سندھ حکومت کے چوہے کھا گئے، تو پھر آٹا وہ اگر بات کروں KPK میں بھی دستیاب نہیں ہوتا، پنجاب میں بھی آٹا جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتا، اور اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. اس وقت اگر میں بات کروں، کیونکہ آپ نے کہا کہ مہنگائی اور چیزیں کیسے کنٹرول کریں. کنٹرول دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میجر جو چیزیں ہیں نا جو بڑھتی ہیں، خاص طور پر پیٹرول جو بڑھتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ سندھ یا کوئی بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت نہیں بڑھاتی، وہ وفاق کی طرف سے بڑھتا ہے. بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ کبھی بھی بات یہ ہے کہ وہ کوئی صوبائی حکومت نہیں بناتی، وفاق کی حکومت کی طرف سے بڑھتی ہیں. پھر اسی طریقے سے میں اگر بات کروں گیس کے جو ریٹ ہیں، ادوات کی جو قیمتیں، ہاؤس ہولڈ جو آئٹم کی جو چیزیں ہیں، وہ سب جو چیزیں طے ہوتی ہیں وفاق کی طرف سے طے ہوتی ہیں. اب جب چیزیں طے ہوتی ہیں تو پھر اگر بات ہے کہ پیٹرول اگر 65 روپے لیٹر اگر مارکیٹ میں دستیاب ہو اور وہ شوٹ کر جائے اور وہ لے جائے 115 روپے پر، تو اس کا امپیکٹ نیچے تاجر پہ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، صوبائی حکومت لازمی سی بات ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرتی ہے، ان کے جو DCs ہیں، ان کے جو ACs ہیں، یا پھر ان کی جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سیکشن جاری کرتے ہیں کہ کنٹرول کرو. وہ پھر جب کیا ہوتا ہے کہ سندھ کی تاریخ کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. میں آپ بات بتاؤں، جو پچھلے 2 سال کے اندر جو چیزیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں، دودھ کی قیمت طے ہوئی 95 روپے، قیمت 105 روپے لوگوں نے بیچنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ DC نے جو ہے وہ جتنے جو ہے وہ چلان کیے، جتنے لوگوں کو بند کیا اور جتنے لوگوں کو جیل کسٹڈی کیا، ہسٹری کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو فروٹس کے آئٹمس ہیں اس کو جب بڑھانے کی کوشش کی تو جتنے چلان ان 2 سالہ دور کے اندر کیے، کبھی ہسٹری کے اندر ایسا نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو روزمرہ روٹین کے آئٹمس ہیں جب بڑھے تو اس کے اوپر بھی چلان ہوئے، لوگ جیلوں میں گئے. لیکن ہم نے جب ان کے چلان کیے، جب ہماری حکومت نے ان کو جب گرفتار کیا، جیل بھیجا، تو ان کی وہ دھائیں ایک ہی تھی کہ ہمیں پیچھے سے جو ہے وہ چیزیں مہنگی آ گئی، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. ہمیں ٹرانسپورٹ جو ہمیں 500 روپے کی گاڑی ملتی تھی سب وہ منڈی سے یہاں کراچی تک ایکسس کرنے کے لیے، آج وہی گاڑی میں 1800 روپے میں ملتی ہے. تو ہم کہاں جائیں، اپنی داستان کس کو سنائیں، ہم اپنی جو ہے وہ کس کے آگے جو ہے وہ روئیں جا کے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو کنٹرول ہوتی ہیں. جب اس کی جب چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر صوبائی حکومت لازمی سی بات ہے جو کر سکتی ہے صوبائی حکومت کرتی ہے، اور ہم کرتے ہیں، اور ہمیشہ بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کرتے رہیں گے. لیکن صورتحال بات یہ ہے کہ یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. صورتحال اس لیے ختم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، روزمرہ جس کو شوگر جو مریض ہے اس کو انسولین لگانی ہے، اس نے اپنی دوائی لینی ہے. جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس نے دوائی لینی ہے. جو ہارٹ کا مریض ہے اس نے اپنی دوائی لینی ہے. جس کو اور کوئی میڈیکل کے ایشوز ہیں اس نے روزمرہ کی دوائی لینی ہے. وہ دوائی یاسر بھائی جو 200 کی ملتی تھی آج وہ 700 روپے کی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. تو یہ مہنگائی کے جو طوفان، جو یہ خود کہتے تھے کہ جب سونامی آئے گا تو سب کو بھاگ لے جائے گا، پھر قوم نے دیکھا سونامی آیا، بالکل ہم نے بھی دیکھا سونامی آیا. لیکن فرق کیا ہوا، ان کی اپنی جماعت میں اگر میں بات کروں PTI کی جو حکومت میں اس وقت 80% سے اباف لوگ وہ سونامی کا جو پانی لوٹے تھے نا، دوسری جماعتوں کے لوٹے، یہ لے گا اس وقت پانی اس سے بھرا. آج صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ان کی بیسیکلی
خود اس کی جو ان کے ایم این اے ان کے جو ایم پی ایم ہے ڈاکٹر فردوس کی میں اگر بات کروں انہوں نے خود کہا کہ بات یہ کراچی کو ڈیلیور نہیں ہو رہا. ڈیلیور کیا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی گیس ڈیلیور نہیں ہو رہا. کراچی کو جو ہے ڈیلیور نہیں ہے. میں ہمیشہ وزیر اعظم صاحب کو اور ایوب صاحب کو میں جو ہے وہ جو ہے یاد کراتا رہوں گا, اور جو انہوں نے بات کی بڑی ایڈیٹ سی بات کی تھی, میں دہراتے بھی شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ لازمی سی بات ہے ان کی قیادت ہے. پھر اس کو بھی لگام لگا دی گئی, اس کی رکنیت کینسل کر دی گئی. اسی طریقے سے آج ان کے ایم این اے وہ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں ووٹ لیا ہے, ہم یہاں سے بات یہ ہے کہ قوم نے ہمیں الیکٹ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ صورتحال جتنی مہنگائی ہو گئی, ہم اپنے علاقوں میں آئے, لوگ ہمارا جس طریقے سے ویلکم کریں, پھر بات یہ کہ لوگوں کے ہاتھ میں چپلیں بھی ہوں گی, لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈے بھی ہوں گے. تو عمران خان صاحب جو کابینہ میں جن لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے, کابینہ کے اندر جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تعلق بات یہ کہ وہ نمائندے نہیں ہیں, نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑے. یہ جو بیرون ملک سے آپ لوگ جو اپنی کابینہ کے اندر لوگ لے کر آ چکے ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. بات یہ کہ کل حکومت چلی بھی جائے تو ان کو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. نمائندے تو ہم ہیں, نمائندے تو ہمیں. دوسرا یہ بات بتاؤں کہ جب یہ بجٹ پہلا دے رہے تھے, آج میں پہلے دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ پہلے سال میں مطلب ہوتا یہ کہ پورے سال میں بجٹ ایک ہی دفعہ آتا ہے. ایسا ہوا کہ ایک سال میں 4 دفعہ بجٹ دیے گئے, اور اس بجٹ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہمارے ساتھ جو دیگر جماعتیں اس وقت جو ہمارے لائے, جو ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کی تحریک کے اندر ہمارے ساتھ پیش ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے سر وہاں اس وقت پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروایا اور یہ کہا کہ خدایا یہ جو آئی ایم ایف جو بجٹ آپ لے کر آ رہے ہیں نا, جو آئی ایم ایف کا بجٹ جو مسلط کرنے آپ لے کر آ رہے ہیں, اس کا نقصان بات یہ کہ عوام کو ہوگا. خدایا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اور دن بہ دن جو چیزیں آپ آؤٹ آف کنٹرول کر رہے ہیں, ہر 3 مہینے بعد نیا بجٹ لے کر آ جاتے ہیں, اس کا نقصان جو ہے وہ عام عوام کو اٹھانا پڑے گا. یہ تو پچھلی گورنمنٹ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا. پہلے دیکھیں بجٹ سال میں ایک دفعہ آتا تھا اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا. اب تو ایک یہ ہر 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد عوام کے لیے ایک بجٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اب 15 دن کے بعد پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ بجٹ ہی ہے ایک طرح سے عوام کے لیے. تو چیزوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے تو ہر 15 دن کے بعد آ رہا ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں پچھلی گورنمنٹ نے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا. لیکن بہرحال مہنگائی تو کسی بھی دور میں کم نہیں ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں, ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے, اب پرائس پیرٹی کو کنٹرول کرنا, یہ معاملات کرنا تو نچلی سطح پہ کام ہے حکومت کا دیکھنا, لیکن اس میں بھی تو ناکام ہوئے. اس کا کون ذمہ دار ہے یہ بتائیں. دیکھیں جب ہمیں حکومت ملی نا, خاص طور پہ 4 صوبوں کی, تو اس وقت جتنے معاشی حالات اس ملک کے خراب تھے نا, ہاں اس وقت بھی مہنگائی ہوئی تھی, لیکن مہنگائی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں یاسر بھائی, آپ کے توجہ سے اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس بات کو مانتے ہیں پورے پاکستان میں. آصف علی زرداری صاحب نے 50% لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں, جو پینشن ہولڈر تھے ان کو 50% بات یہ کہ ان کی پینشنیں بڑھائیں. معاشی حالات کیسے بھی ہوں, حکومت وفد کی ذمہ داری ہوتی ہے, اگر آپ مہنگائی کرتے ہیں تو ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں. پھر اگر بات کریں کنٹرول, بالکل اس پہ دو رائے نہیں ہے, کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بڑی بریفنگ کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا 73 سال میں جتنے چلانس کیے گئے, جتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا, لیکن اس کے باوجود بات یہ ہے کہ آج باہر نکلیں, آج پتارے والے کی آپ داستان سنیں, آج ریڈی والے کی داستان سنیں, آج دکاندار کی ہائے سنیں جو بیچارہ رو رہا ہے اس وقت, جو دکاندار کے ساتھ منی تاجر ہے, اور منی تاجر کے ساتھ ساتھ جو لوگ رو رہے ہیں. کیونکہ ابھی کووڈ کی بھی آپ بات کر رہے تھے, جب کووڈ آیا تھا تو اس کووڈ کے درمیان میں ایک بات بتاؤں, وہ صوبائی حکومت ہماری اس وقت ایک سمری بھجوائی تھی گورنر سندھ کو. گورنر سندھ کو 7 چیزیں مینشن کی تھی, کہا تھا اس کووڈ کے اندر خدایا کراچی ہب ہے اور کیپٹل ہے آپ کے سندھ کا, 70% ریونیو آپ کو نکال کے دیتا ہے. اس وقت جو تاجر اس وقت بیچارہ اس وقت جو سفر کر رہا ہے نا, اس کا سفر بات یہ کہ کب کس ٹائم پر ختم ہو جائے. بہتر یہ کہ چھوٹے تاجر کو 1 لاکھ روپے قرضہ دے دیں بغیر کسی انٹرسٹ کے. اسی طریقے سے 3 ماہ کا جو بجلی کا بل ہے وہ معاف کر دیں چھوٹے تاجر. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ اور جو چیزیں ایکسس تھیں کرایہ دار کے لیے بھی جو ہے وہ چیزیں, ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ جیسا بھی امان کہہ رہے تھے کہ کیپیسٹی بھی تو ہونی چاہیے, وہ آپ کی کیپیسٹی بھی تو نہیں تھی, تو یہ تو چیزیں پریکٹیکل نہیں ہو سکتی. بہرحال بہت اچھی ایڈوائس تھی, اور لیکن مزے کی بات یہ کہ اب چلے وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوتا تو میں اس سے ضرور پوچھتا کہ یہ بات انہوں نے کہی تھی, اس کا برملا اظہار بھی کیا تھا کہ بجلی کے بل بھی معاف کیے جائیں گے, سب کچھ ہوگا, آپ کرایہ داروں کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا, لیکن ایسا کچھ نہیں. بچوں کی فیسز کے حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. امان یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں جیسا بھی بات ہو رہی تھی نا, کہ آپ کے پاس اتنا فسکل اسپیس ہو کہ آپ یا تو لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے دے سکیں, دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ تھرو بینکنگ چینل جو ہے آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, اسٹرینتھن کرتے ہیں. یہ انٹرپرینورز کے حوالے سے ہم لوگ کافی کام کرتے رہے ہیں,
ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسج پالیسی نظر نہیں آئی ہے، شاید ہم صحیح طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اسٹرینتھن کیا جائے تو آپ کی اکانومی کو کتنا بوسٹ مل سکتا ہے، کتنی سپورٹ مل سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ بیسکلی اگر اسٹرینتھن اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ ان پالیسیز کو یوٹیلائز کر کے سیلف سفیشینٹ ہوں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہوگا آپ کوئی چیز نہیں شروع کر سکتے. تو اس میں جس طرح کی ایسی اسکیمز سننے میں آ رہی ہیں کہ انہوں نے شروع کی ہیں کافی، ایون گورنمنٹ بینکس نے بھی، کہ اسمال بزنسز کے لیے اس کو مائکرو فائنینسنگ بھی کہتے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹس بھی کم کی. اسی طرح ان کو جو نا پروسیسز میں تھوڑا ان کو ریلیکسیشن دینی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آدمی لون لیتا ہے اتنی ساری اسکروٹنی ہوتی ہے، اتنے اسٹیجز کے تھرو جانا ہوتا ہے، تو کافی لوگ تو یعنی جب اتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آدھے وقت میں ہی وہ ودرا کر لیتے ہیں. تو اس طرح ہونا چاہیے کہ جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے کافی بہتری کی طرف ون ونڈو آپریشن کیا جائے گا. بالکل، جس میں انہوں نے جو ہے وہ 5 لاکھ یا 2 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کے اس طرح کے وہ ہیں جنہوں نے لونز انٹروڈیوس کیے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے جو ابھی اگر وہ اپنا جیسے کوئی بندہ کاروبار شروع کرے گا تو اسی میں اس طرح وہ اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. وہ دیکھیں جابس کی بھی ایک اپنی سچویشن ہے، اور اسپیشلی کووڈ کے بعد سے اتنے لوگوں کی جو ہے وہ چلی گئی ہے، کچھ لوگوں کے سیلریز کے ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ کہ جب تک آبویسلی پالیسیز اس طرح نہیں بنے گی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام کے لیے نہیں آ سکتا. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ایکسپینشن کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کا ان امپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہوگا. لیکن کووڈ کی وجہ سے اگین ایک سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل رہی ہے، ایک فائنینشیل کرنچ آیا ہے. اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے بینکنگ چینل کو استعمال کرنا پڑے گا، اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، انسینٹیو دینے پڑے گے. وہ انسینٹیوز ہمارے پاس نہیں ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ اتنی فسکل اسپیس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈیٹ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب ان کو ریزالو کرتے کرتے ہماری اکنامک پالیسیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکی. اگین جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اب کموڈیٹیز کو بھی دیکھنا ہے، پرائسز کو بھی کم کرنا ہے، پرائس کنٹرول کوئی میکینزم کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا. پھر جو ہے چیلنجز بہت سارے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آئل کی پرائسز جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بڑا ہٹ لگ رہی ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر اب پالیسی میکنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا، ایشو کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا. یس کرنا، اگر جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا جابس بھی کریٹ اسی طرح ہوئیں گے جب اکانومی اسٹرانگ ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کہ بجٹ بھی ہوگا، ایوری تھنگ از لنکڈ ود ایچ ادر. اور اگر دیکھیں جو ہمارے عام لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کو تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب ہی مل جائے چاہے وہ جیسی بھی ہو تو بس وہ. لیکن یہ کہ اس کے پیچھے یعنی بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور کریٹ کرنے کے لیے آبویسلی جو ہے وہ بھی پالیسیز جو بنیں گی. اور اس طرح اگر آپ کے ساتھ بجٹ ہوگا اور آپ کی اکانومی ایسی ہوگی جس میں آپ انڈسٹریز کو لگا سکیں بالکل کریں تو اسی وجہ سے ہی جابز ہوئیں گی، ایون اگر گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آبویسلی اس پہ آئی تھنک ابھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. یس نعیم صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ اب پی ڈی ایم کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ اتحاد ایک بن گیا ہے، لیکن ایک بڑا ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا ادھر، ایک مس مینجمنٹ ہوئی ہے، ایک ایشو بن گیا وہ آئی جی والا ایشو. چلے اس کو اگر ایک طرف رکھتے ہوئے بات کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب گورنمنٹ کی انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں کہ وہ اپوزیشن کو جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے تو وہ کلیئر انڈیکیشن دے دی، ہاتھ کے اشارے سے بھی بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اب یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں نا یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے. تو پھر ایسی صورت میں اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور پھر یہ کہ جو الائنسز تو پاسٹ میں بھی بنتے رہے ہیں لیکن حکومتوں پہ کچھ زیادہ اس سے فرق نہیں پڑا. تو آگے کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں؟ اگلے جلسے سے پہلے کچھ ہوگا یا یہ جو سیریز آف جلسے ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی یہ بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 صوبوں کے اندر تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. صوبہ سندھ کے اندر ایسا ہے کہ 2 دہائی اکثر سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہے،
اور اب ہم سے بات یہ کہ صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگ پوچھتے ہیں، اور صوبہ سندھ سے لے کر ہم کلکت تک جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایک لازمی سی بات ہے ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں، پھر عوام ٹرسٹ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ. آج اسی طریقے سے دیگر جماعتیں جو ہیں ان سے سوال اٹھاتی ہے قوم. سوال کیا اٹھاتی ہے؟ بات یہ کہ میں نے کہا کہ جب یہ بیٹھے تھے آگے وزیر اعظم صاحب تو انہوں نے جو حلف لیا تھا حلف کی پاسداری انہوں نے نہیں کی. جب یہ قومی اسمبلی کے اندر خطاب کر رہے تھے اور خطاب سے پہلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو قوم کو کہتے تھے جب میں آؤں گا تو 100 دن کا پلان یہ سارے عوام سن لے، 100 دن کے اندر میں گورنر ہاؤس کو گرا دوں گا. عوام نے کہا واقعی میں گورنر ہاؤس گرائے گا؟ غریبوں کے لیے بات یہ کہ شاید مکان بن جائیں گے. اور میں 100 دن کے اندر میں پی ایم ہاؤس کو بھی گرا دوں گا. عوام نے کہا یہ تو بہت اچھی بات کرتا ہے، یہ پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا، اس کو میں لائبریری بنا دوں گا. لوگوں نے کہا اچھا چلو پڑھائی کے لیے یونیورسٹی کے لیے کم سے کم یہ کہ ہمیں بکس تو مل جائیں گی. میں آؤں گا. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے اور لوگوں نے کہا جی پہلا وزیر اعظم ہے ہالینڈ کا جاتا تو یہ بھی وزیر اعظم جائے گا. میں آؤں گا عافیہ صدیقی کو لاؤں گا. لوگ قوم اس وقت سفر تو کر رہی ہے عافیہ صدیقی کو، لوگوں نے ٹرسٹ کیا کہ عافیہ صدیقی کو لاؤں گا. میں آؤں گا پرائیویٹ یونیورسٹیاں ساری بند کر دوں گا، انسٹیٹیوشن بند کر دوں گا. بات یہ کہ گورنمنٹ کی جو انسٹیٹیوشن ہے ان کی تعداد بڑھ جائے گی 100 دن کے اندر اندر. میں آؤں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف میرے پاس قرضہ لینے کے لیے آئے گا ان 100 دن کے اندر اندر. قوم نے کہا یار اس سے اچھا تو آدمی یہی نہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گا اور آئی ایم ایف ہمارا قرضہ لینے کے لیے آئے گا. میں آؤں گا، آنے کے بعد بات یہ ہے کہ گرین پاسپورٹ کی جو ویلیو پوری دنیا میں ایسی ہو جائے گی، لوگ نوکریاں تلاش کرنے پاکستان کے اندر آئیں گے. یہ 100 دن کا جو اس نے ڈریم قوم کو سمجھایا تھا، دکھایا تھا، اور یہ قومی اسمبلی کے اندر جو یہ باتیں کی تھی تو ہم نے اس وقت بھی بلاول صاحب نے کہا تھا، عمران خان صاحب اگر آپ عوام کی بات کریں گے نا، آپ عوام کی نمائندگی کی بات کریں گے، عوام کو ایکسس دینے کی بات کریں گے، عوام کو پروجیکٹ دینے کی بات کریں گے تو بہاف آف اس سارے کرائیٹیریا پہ ہم آپ کو ساتھ دیں گے. اپوزیشن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ 100 دن میں نہیں ہو سکتی چیزیں. لیکن اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، یہ سب ایک 100 دن میں دینے تھے. تو بات یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا اور سفر کیا، ہم نے کہا آپ 100 دن کی بات کریں، ہم 6 مہینے کا ٹائم دے دیں گے، ہم سال کا ٹائم دے دیں گے. اب صورتحال یہ کہ آج 22 مہینے ہو گئے ہیں، وہ 1 کروڑ نوکریاں، بات یہ ہے کہ وہ 50 لاکھ مکانات، گورنر ہاؤس کہاں گئے، وی ایم ہاؤس کہاں چلا گیا، عافیہ صدیقی کہاں چلی گئی، آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لوں گا، میں بیرون ملک وزٹ نہیں کروں گا. یہ سب چیزیں جتنی بھی تھی یہ سب دھوکہ تھا، یہ آنکھوں کا ایک دھوکہ تھا جو عوام کو بیوقوف بنا کے یہ لوگ مسلط ہو گئے ملک کے اوپر. اب صورتحال یہ ہے کہ بات یہ کہ عوام جب ہم سے پوچھتی ہے نا، عوام جب ہم سے پوچھتی ہے کہ بات یہ کہ ہم نے آپ کو الیکٹ کیا ہے تو یہ کب تک مسلط رہیں گے. آج لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. آج بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیاف آف جو ہے وہ کیمرے پہ نہیں آ رہی ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. اس وقت غریب آدمی کے ساتھ جو انہوں نے حالات پیدا کر دیے، آج پی ڈی ایم کا جو آپس میں جو اتحاد، جو آپس میں کولیشن بنا ہے، یہ وجہ یہی بنی، اس کی ریزن یہی بنی کہ بات یہ کہ اگر یہ کہتا ہے کہ وجہ تو یہ بن رہی ہے کہ جو اپوزیشن کے خلاف کرپشن کے پاسٹ میں کیسز سے ان کے اوپر انکوائریز ہو رہی ہیں، کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے الائنس بنا لیا ہے، جس کو وہ کہتے تھے کہ میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے میں انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ یہ الائنس بنے گا، یہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. یہ بات تو ان کی صحیح ثابت ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو الائنس بنا، یہ الائنس کو بڑا ٹائم لگا الائنس بننے کے اندر. میں نے کہا نا کہ ہم نے 1 سال 1.5 سال پونے 2 سال تک عوام نے سفر کیا. عوام ہم سے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے اپوزیشن سے، جب پوچھتی ہے نا سر تو عوام ہماری طرف دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، آج عوام سفر کر رہی ہے نا، حکومت تو سفر نہیں کر رہی ہے. جب عوام سفر کرتی ہے تو بات یہ ہے کہ پھر ایسا نہ ہو آج ہم پہ ٹرسٹ کر رہی ہے، آج اپوزیشن جماعتوں کے اوپر آج عوام دیکھ رہی ہے کہ خدایا کوئی اچھے فیصلے کرنے، اور جو فیصلے اس وقت کیے اس کے اندر 4 نکات تیار ہوئے. اس کے اندر طے ہو گیا کہ پہلا ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ ہم بات یہ کہ ایز پر شیڈول ہم جو ہے وہ جلسے کریں گے، اور جلسے آپ کے سامنے الحمدللہ دوسرے جلسے کے اندر ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. جو کچھ کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، جو مس مینجمنٹ بقول آپ کی پھر بات ہوگی تو پھر وزن آپ بھی نہیں برداشت کریں گے اور پھر بات اس ایک لمٹ تک رہے گی. دوسری اگر بات کروں تو آخری ہمارا جو بیسیکلی بات یہ ہے کہ پہلا ہمارا موقف تھا کہ عمران خان صاحب 2 سال 2 مہینے میں آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، بہتر ہے آپ استعفیٰ دیں، آپ گھر جائیں. آپ کہتے تھے کہ میرے خلاف اگر 50 لوگ 500 لوگ 5 جو ہے وہ لوگ آ جائیں باہر نکل کے تو میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. لوگ مجھے کہیں گو عمران گو. تو یہ جو ابھی گو عمران گو یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع اس وقت نکل گیا روڈوں پہ، تو میرا خیال ہے آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی غیرت نام کی چیز ہے تو آپ کو چلے جانا چاہیے. تو آج جو اس وقت پی ڈی ایم
کہ جو ایک بات یہ کہ وہ ان کا ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، دوسرا جلسے کریں گے، تیسرا اگر ضرورت پڑی کیونکہ جو تشدد کی فضا یہ اس وقت سرگرم کر رہے ہیں، ہاتھ یوں کر رہے ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، پہلے کہتا تھا جانے نہیں دوں گا، اب میں آیا میں ان کو دیکھوں گا، یہ عجیب سی جو بہانے بازیاں کی چل رہی ہیں، اس سے یہ باتیں اپوزیشن ڈرتی نہیں ہے، یہ ڈرنے والا خوف جو ہے نا ختم ہو چکا ہے، سب کو جیلیں 73 سال کے سارے کیسز کھول دیے، اب اس کے بعد کیس کو بچتا کوئی بھی نہیں ہے، جیلیں بھی کروا دی، ہم نے کہا جیلیں بھیجنا ہمیں بھیج دو جیلوں کے اندر، ہمیں بھیجو جیلوں کے اندر، عوام کو کچھ دے دو، عوام کو کچھ نہیں دیا سر. ٹھیک ہے، عوام کو کچھ نہیں ملا. امان یہ بتائیے گا کہ ابھی ایجوکیشن کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی، بڑی یہ کہ حیران کن بات ہے کہ ہماری آج بھی پرائیورٹی میں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر سکیں. چیلنجز آفٹر چیلنجز ہیں، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ فسکل مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو رہا اور دیگر مسائل رہے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈیو کہ جو کام اب تک ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں تو ابھی ایک بات جیسے بھی جو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ ایک یونانیمس ایک پالیسی پوری کنٹری کے لیے ہوگی، ایک یونیفائڈ پالیسی لے کر آئیں گے، کورس آؤٹ لائن ایک جیسی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ پریکٹیکلی ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک اس کے اوپر ابھی کام ہونا باقی ہے؟ کیونکہ یوتھ کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی، ان کو تو تب ہم اب یوٹیلائز کر سکیں گے نا اس کیپٹل کو، جب یہ ایجوکیٹڈ ہوگا، سیلف سفیشینٹ ہوں گے، تبھی ہمارے کام آ سکیں گے. وٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں بالکل، اس پہ جو ہے وہ ابھی بھی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے پالیسیز میں. جس طرح اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے، کیونکہ کیریکولم پہ کام بھی ہو رہا ہے الگ پروونسز میں، سندھ میں بھی، لیکن یہ کہ ایک یونیفارم اس کا یو ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. کیونکہ اب وہ دیکھیں وہ پرائیویٹ اسکولز، گورنمنٹ اسکولز کا اپنی جگہ ہیں مسئلے، اور پھر آپ کا جو میٹرک سسٹم اور دوسرا جو سسٹم چل رہا ہے. لیکن یہ کہ اب ایکچولی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو اس پہ کافی میرے جو دیکھنے میں بھی آیا کہ کافی لوگوں نے جو ایجوکیشن اس نے انپٹ دی ہے، اور اس پہ شاید کام بھی ہو رہا ہے کہ آئی ٹی کی طرف زیادہ جو ہے نا آن لائن ایجوکیشن کی تھرو ہونا چاہیے. اور اب اسپیشلی جو کووڈ کے بعد جو ہے وہ کافی اس میں بھی تھوڑا سا چینج نظر آیا ہے، کیونکہ اب آن لائن ایجوکیشن اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے کافی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں چیزیں جو کہ ابھی بھی چل رہی ہیں. لیکن اوبیسلی وہ ہر اسکول کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس چیز کو اڈاپٹ کر سکے. جی کرے، اسپیشلی جو لوور مڈل کلاس اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہ دوسرے مسئلے مسائل بھی ہیں، ہر کوئی انٹرنیٹ افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں، اس کے کمپیوٹرز کے ایشو ہیں. تو اس پہ یہ کہ ایک ضرورت ہے کہ اس کو ہم اسٹینڈرڈائز کریں تاکہ جو ہے وہ ہر جگہ مطلب کوئی ڈفرینس نہیں ہوگی، ایک ہی جگہ ایک ہی چیز جیسے آپ فالو کر رہے ہیں. تو کیریکولم پہ تھوڑی ہے امپرومنٹ پہ ضرورت، لیکن اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. لیکن مجھے باقی اتنے پروونسز کا نہیں پتہ، لیکن یہاں پہ تو میں نے سنا ہے کہ جو وہ کرنٹ منسٹر اس پہ کر رہے ہیں. یس، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ فیوچر بھی یہی ہے. آن لائن ایجوکیشن پوری دنیا کے اندر اسی کے تھرو جو ہے وہ اب ہو بھی رہی ہے، اسٹڈیز بھی ہو رہی ہیں اور دیگر بھی کام ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر اب سوچنا ہوگا اور اس طرح کی پالیسیز ہمیں بنانی ہوں گی، وضع کرنی ہوگی، جس کے تھرو آن لائن ایجوکیشن کے اوپر خاص طور پہ کام کیا جا سکے. تو اس کو انشاءاللہ آگے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اور اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں 3 ٹیئرز جو ہے وہ بن چکی ہیں کہ ٹاپ ٹیئرز میں الگ اسکول آتے ہیں، مڈل ٹیئر میں الگ اسکول آتا ہے اور لوور ٹیئر میں الگ اسکول آتے ہیں. ان کے اندر ایک یکساں تعلیم نظام کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ کیسے مساوی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ضرور بات کریں گے. لاسٹلی جی، اب پی ڈی ایم کے حوالے سے جیسا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا، آپ نے کہا کہ جی ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، کیسز سے آپ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد اب یہ کہا یہ جا رہا ہے، لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے الائنسز زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی جوڑ توڑ سیاسی ہو جائے تو پھر بات جو ہے وہ ویسی نہیں رہتی. کیونکہ ابھی یہ صرف اسپیکولیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سچائی بھی ہو، کہ کوئی نہ کوئی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ کسی پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ سیٹل کر لے. اگر ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر الائنس جو ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائے گا. یہ بھی پولیٹکس کا حصہ ہے. آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ اگر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت گھرتی نہیں ہے، اور ماضی میں ایسا رہا ہے کہ 126 دن کے بھی دھرنے ہوئے
اور دھرنوں کے بعد بات یہ ہے کہ ریلیاں بھی نکالی گئیں. حکومتیں گرتی نہیں ہیں ان چیزوں سے. تو میں آپ کو معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں یاسر بھائی, حکومت وہ جو الیکٹ کی ہوئی حکومت ہو, وہ جو بات یہ بیساکھی پہ حکومت ہو نا, جو تنکوں میں حکومت بنی ہو, صرف 4 سیٹیں ایسی جو نکل جائیں نا تو پوری حکومت گر جانی چاہیے. یہ حکومت جو بنی ہوئی ہے یہ علائے ان کے کون ہے جن کو میں چپڑاسی نہ رکھوں, آج اس کو وزارت دی ہوئی ہے. جس کو میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس کے پاس کچھ ہے تو اس کی وزارت دی ہوئی ہے. کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت, آج بات یہ ہے کہ ان کی نفیس جماعت بنی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں سر, بات یہ ہے کہ جو بیسکلی عوام کی سیاست نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ کی سیاست کرتے ہیں. آج وہ پیٹ کی سیاست والے, آپ اپوزیشن کی بات کریں, اپوزیشن کا جو بیسیکلی مشترکہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور جس کرائٹیری پہ ہم لوگ چل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارا الائے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ جو لوگ ان کے الائے ہیں نا سر, یہ جو لوگ انہوں نے ساتھ میں جوڑے ہوئے, ہمیں ڈر ہے اس بات کا. ہمیں کیا ڈر ہے, اس وقت قوم دیکھ رہی ہے ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے, کیونکہ ان کے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. 1 نومبر سے آپ بھی خوشخبری سنیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف اور ان کی پالیسیوں کے خلاف ابھی وہ بھی نکل کے آ رہے ہیں روڈوں پہ. تو ان کے جو الائے ہیں کسی وقت بھی ایک ایک کر کے, جیسے اختر مینگل صاحب مطلب ان ایکسپیکٹڈ تھا, الحمدللہ اس وقت وہ آپ دیکھ لیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو اس وقت بات یہ ہے کہ حکومتیں بالکل نہیں گرتی, لیکن یہ حکومت بیسیکلی بیساکھی پر ہے. اور جس بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ دیکھیے گا, وہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد تک نہیں پہنچیں گے, ہم راستے میں ہوں گے. وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دے کے جائیں گے, اور یہ دیکھیے کہ قوم, یہ بہت جلدی مبارکباد آپ کو جو ہے وہ آپ کے توسط سے میں قوم کو دے دوں, کیونکہ یہ جو حکومت بیسیکلی جو ڈھانچہ ہے نا حکومت کا, یہ جو چپڑاسی نہ رکھوں, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت, یہ بیسیکلی مفاد کی سیاست کرتے ہیں, اور مفاد کی سیاست والوں کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. اچھا, تو آپ کے خیال میں جو مفاد کی جو سیاست کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ وقت زیادہ نہیں ہے, زیادہ ایمبیشس ہیں. اچھی بات ہے جی, ہونا چاہیے, لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے یا ماضی میں جو کچھ جوڑ توڑ ہوتی رہی ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو اگلا ایپیسوڈ ہے اس کے اندر کیا کوئی سیاسی جوڑ توڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ الائنس جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. یہ اب اگلا مرحلہ ہوگا. بہرحال اس کے اوپر ہم نے بات کیا. نہیں, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور ہم سے بات کی. امان, آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے اور ہم سے بات کی آپ نے, اور ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ, اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.